अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रामीन एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसका अब इस्लामी नाम जहरा फातिमा है, जो कि इंडिया के एक हिंदू परिवार में पैदा हुई और अपने धर्म यानी हिंदू धर्म से बहुत मोहब्बत करती थी। और बचपन से ही उसे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का शौक था। वो अपने ईश्वर से एक मजबूत कनेक्शन बनाना चाहती थी और यही तड़प उसे आखिर इस्लाम की तरफ ले आई। यहाँ तक कि वो एक आलिमा बनी और दूसरों को इस्लाम की तबलीग करने लगी। उसकी अपनी एक तंजीम है जो ऑनलाइन तबलीग का काम करती है। मगर इस्लाम कबूल करने के बाद मकामी हिंदुओं ने उसका जीना दूभर कर दिया और हत्ता कि उसे अपनी जान बचाने के लिए भारत छोड़कर जाना पड़ा। मगर उनका बाकी परिवार अभी भी इंडिया में ही है और उसकी एक बेटी भी इंडिया में ही पत्रकार है। तो आइए चलते हैं फातिमा बहन की वीडियो की जानिब और उनसे उनकी कहानी सुनते हैं। And I would say, like, Allah chose me and I did not choose Islam. So, Alhamdulillah Rabbil Alameen. So, how did Allah choose me is I was a devoted Hindu. Like I used to be a very practicing Hindu. And I used to love learning about my Hinduism much more in depth. As a child, was like, I just loved God as a Hindu, and I used to pray in a Hinduism, like we pray morning and evening, So I used to regularly do that, and I used to even go to a Brahmins. We don't come from a Brahmin background, but we have a caste called Brahmin in Hinduism, these people are known as those people who understand much more about the religion of Hinduism. So I used to go to the temple and I used to meet the priest and I used to tell them, teach me about Hinduism. I would like to learn and I would like to practice more and be a bit of better Hindu. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी तफसील से सुनाऊंगी। मैं अपनी कहानी के बारे में यही कहूँगी कि इस्लाम को मैंने नहीं चुना, बल्कि अल्लाह ने मुझे चुना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर अल्लाह ने मुझे कैसे चुना, आइए ज़रा इसकी तफसीलात पर बात करते हैं। दरअसल मैं एक बहुत पक्की हिंदू थी। बचपन से ही मुझे अपने मज़हब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का बहुत शौक़ था। शायद चौथी या पाँचवीं क्लास से ही मैं हर रोज़ सुबह शाम पूजा किया करती थी, जैसे हिंदू लोग करते हैं। मैं ब्राह्मण नहीं थी, लेकिन चूँकि ब्राह्मण तबके को मज़हब का ज़्यादा इल्म होता है, इसलिए मैं अक्सर मंदिरों में जाकर पुजारियों से कहती थी कि मुझे हिंदू मत के बारे में सिखाएं, ताकि मैं एक अच्छी हिंदू बन सकूं। मेरा दिल बचपन से ही खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि सच में खुदा से ताल्लुक़ कैसे जोड़ा जाए। मैं पुजारियों से पूछती रहती थी कि मैं क्या करूं, कैसे पूजा करूं, लेकिन उनके जवाब अक्सर मुझे मुतमईन नहीं करते थे। मैं हमेशा बहुत सवाल करने वाली एक मुतजस्सिस बच्ची थी। यही वजह थी कि मैं धर्म की हर बात को तफसील से जानना चाहती थी। मैं पूछती थी कि मंदिर में आग क्यों जलाई जाती है और मूर्ति के गिर्द घूमते क्यों हैं, या त्योहारों पर मूर्ति को इतना सजाने का मकसद क्या होता है। मैं खुद भी घर पर ऐसा करती थी, लेकिन मकसद समझ नहीं आता था। मैं हर चीज़ में वजाहत चाहती थी। पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छी थी, हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाती थी। हर चीज़ को सही तरीके से और तरतीब से करने की आदत थी मुझे। लेकिन जब मज़हब की बात आई, तो मुझे इन सब बातों का कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला। पुजारियों ने कहा, तुम वेद और दूसरी मज़हबी किताबें पढ़ो, वहाँ तुम्हें जवाब मिलेगा। तो मैं एक बुक शॉप गई, लेकिन ज़्यादातर किताबें महंगी थीं। बस मुझे भगवत गीता मिली, जो कि सस्ती थी, तो वही ख़रीद ली। उसकी इब्तिदाई सत्रों में दोज़ख का ज़िक्र था, जिस पर मेरे मज़ीद सवाल पैदा हुए कि दोज़ख कैसी है? उसमें कौन जाएगा? क्यों जाएगा? कब तक रहेगा? लेकिन किसी ने भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। फिर वक्त गुज़रता गया और जब मैं हाई स्कूल पहुंची, वहाँ मैंने कुछ मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहने देखा। मुझे ये बात बहुत पसंद आई, क्योंकि उस उम्र में अक्सर लड़कों की छेड़छाड़ होती है, जो मुझे बहुत नागवार लगती थी। मैंने देखा कि जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं, उन्हें कोई नहीं छेड़ता।
اس سے میرے دل میں حجاب کے لیے ایک احترام پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں بھی حجاب پہنوں تو مجھے بھی عزت ملے گی۔ پھر جب میں کالج گئی تو ایک عیسائی مشنری خاتون سے ملی جو میری ہی ایک دوست کو عیسائیت کے بارے میں سمجھا رہی تھیں۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گئی کیونکہ بچپن سے ہی مجھے روحانیت میں دلچسپی تھی۔ باتوں کے دوران وہ خاتون کہنے لگی کہ مسلمانوں سے بچ کے رہو، وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ جملہ میرے دل میں لگ گیا۔ میں نے سوچا آخر یہ مسلمان اتنے خطرناک کیوں ہیں؟ اور بس پھر یہیں سے میری جستجو اسلام کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے کالج کی لائبریری سے اسلام پر کتابیں ڈھونڈنی شروع کی۔ ایک کتاب ملی جس میں مختلف مذاہب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا لکھا تھا۔ اسلام کے بارے میں اس میں صرف 5 ارکان اور حجاب وغیرہ کا ذکر تھا۔ میں نے پڑھا تو سوچا یہ تو بالکل خطرناک نہیں لگتا، بلکہ عام سا مذہب ہے جس کے اپنے کچھ اصول اور عبادات ہیں۔ پھر میں نے اسی مشنری خاتون سے پوچھا کہ وہ مسلمانوں کو خطرناک کیوں کہتی ہیں، تو وہ بولیں کہ یہ سب دہشت گرد تھے، خاص کر کشمیر کے مسلمان۔ مجھے اور حیرت ہوئی۔ اس کے بعد سے میں نے خود کئی کشمیری لوگوں سے بات کی اور وہ بہت نرم دل اور شریف نکلے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ کوئی دہشت گرد نہیں۔ انگریز 1947 میں ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے وقت کشمیر کو ایسے ہی چھوڑ گئے تھے۔ تب سے لے کر آج تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ کس ملک کا حصہ ہے، بھارت کا یا پاکستان کا۔ بھارت نے زبردستی کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ کشمیری چاہتے ہیں کہ انہیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی آزادی دی جائے۔ یہ سب سن کر میں نے مزید تحقیق شروع کی، تاریخ پڑھی، آزادی ہند کے زمانے کے حالات دیکھے اور تب جا کر سمجھ آئی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ میرے دل سے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ پھر مجھے ایک کتاب ملی، پردہ اور اسلام میں عورت کا مقام، جو مولانا مودودی کی لکھی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے میں کتاب پڑھتی گئی میرے دل میں اسلام کی محبت بڑھتی گئی۔ میں نے کتاب کا آدھا حصہ پڑھا ہی تھا کہ دل سے دعا نکلی، اے خدا، اگر میں مروں تو مسلمان ہو کر مروں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اسلام قبول کیسے کرتے ہیں، نہ کوئی مسلمان دوست تھی جو رہنمائی کرے، لیکن دل میں یقین تھا کہ یہی دھرم سچ ہے۔ اس کتاب نے مجھے عورت کی اصل عزت دکھائی۔ میں نے سوچا کاش میں مسلمان عورت ہوتی۔ میں نے فوراً دعا کی، اے اللہ مجھے مسلمان بنا دے۔ آہستہ آہستہ میں نے کچھ مسلم لڑکیوں سے دوستی کی کوشش کی، لیکن وہ ڈر گئیں کہ کہیں میرے گھر والے ان کے لیے مسئلہ نہ بن جائیں۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اس نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ہدایت دی۔ میں نے 1999 میں اسلام قبول کیا اور آج الحمدللہ مجھے اسلام قبول کیے تقریباً 25 سال ہونے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے چنا۔ بعد میں جب لوگ کہتے تھے کہ مسلمان پیسے دے کر لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں تو میں ہنستی تھی۔ پیسہ دینا تو دور کی بات ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے کسی نے کلمہ تک نہیں سکھایا تھا۔ لوگ ہندوؤں کے وائلنس سے ڈرتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان کسی ہندو کو کلمہ پڑھاتا ہے تو ہندو انتہا پسند اور RSS کے دہشت گرد اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ سب تو اللہ کا کام ہے، وہ جسے چاہے چن لیتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اور آج میں بھی یہی محسوس کرتی ہوں کہ میرے رب نے مجھے خود چنا اور اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم خود اسلام کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس خوبصورت دین کو پھیلا رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے دلوں سے اس دین کے بارے میں غلط فہمیاں دور کر رہے ہیں؟ میں ابھی کچھ دیر پہلے فون پر انڈیا میں اپنی بیٹی سے یہی بات کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ جتنا زیادہ مغربی میڈیا یہ باتیں کرتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان اچھے لوگ نہیں ہیں، اتنا ہی زیادہ میں دیکھتی ہوں کہ غیر مسلم لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، بالکل میری طرح۔ مجھے بھی تو یہی الفاظ متوجہ کر گئے تھے۔ میں نے سوچا آخر یہ مسلمان اتنے برے کیوں کہے جاتے ہیں، اور میں نے تحقیق شروع کی۔ یہی تجسس اور تحقیق لوگوں کو اسلام کی طرف لے آتا ہے، اور سبحان اللہ، جب کوئی ذرا سا بھی سنجیدگی سے تحقیق کرتا ہے تو سچائی خود سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے لیے سالوں کی محنت نہیں چاہیے، بس چند کتابیں پڑھ لو یا کسی سچے مسلمان سے بات کر لو، حق خود ظاہر ہو جاتا ہے۔
مجھے ایک بات یاد ہے، میری ایک دوست خود بھی مسلمان ہو گئی تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ بہت سے غیر مسلم دل ہی دل میں جانتے ہیں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، مگر معاشرے کے خوف سے اسے قبول کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اسلام منطقی ہے، عقلی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہر بات عقل کے مطابق ہے، ہر پہلو مکمل اور خوبصورت ہے۔ واقعی اسلام ایک ایسا نظام حیات پیش کرتا ہے جو بے عیب ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگ میڈیا میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کی وجہ سے اسلام سے دور رہتے ہیں، اسے پڑھتے تک نہیں۔ میڈیا پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام کا مطلب دہشت گردی یا شدت پسندی ہے، حالانکہ تاریخ اس کے برعکس گواہ ہے۔ اگر آپ بھارت اور دیگر مسلم ممالک کو دیکھیں تو اسلام نے وہاں صدیوں تک حکومت کی۔ ہندوستان کی شمالی ریاستوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہندو، عیسائی، سکھ، جین سب مذاہب کے لوگ ہمیشہ وہاں موجود رہے۔ بھارت میں ایک جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے یہاں لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا یا مسجدیں گرائیں وغیرہ۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ اگر ہندوستان کے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا ہوتا تو 650 سال زبردستی کرنے کے بعد تو یہاں ایک بھی ہندو نہیں بچنا چاہیے تھا۔ 650 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی بھی انسان عقل سے سوچے تو ہندوستان میں سکھ دھرم کی بنیاد 500 سال پہلے رکھی گئی تھی۔ اس سے پہلے نہ تو سکھ دھرم تھا اور نہ ہی اس کے فالوورز۔ تو یہ جو آج ہندوستان میں اتنے سکھ موجود ہیں، ان کو کس نے تلوار سے سکھ بنایا؟ انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کی، اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے عیسائی دھرم قبول کرنا شروع کیا، تو کیا عیسائی بھی تلوار کے زور پر بنے؟ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ 2011 کے سینسس کے مطابق بھارت میں ہندوؤں کی سنکھیا 69.8% تھی، جو کہ اب 2024 میں کم ہو کر 77% رہ گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 2011 کے بعد سے کس نے تلوار کے زور پر ہندوؤں کو مسلمان بنایا؟ بھارتی عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تحقیق نہیں کرتے اور سنی سنائی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر 650 سال مسلمانوں کی حکومت کے بعد بھی ہندوستان میں 80% ہندو تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا تھا۔ مگر چلیے میں اپنی کہانی کی طرف واپس آتی ہوں۔ پھر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ میں بچپن میں پجاریوں کے پاس کیوں جاتی تھی اور ہندو مت میں ذات پات کا نظام کتنا بڑا مسئلہ تھا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہاں، برہمن طبقہ مذہبی لحاظ سے سب سے اونچا سمجھا جاتا ہے۔ میں برہمن نہیں تھی، مگر پھر بھی کچھ پجاری مجھ سے بات کر لیتے تھے۔ پرانے زمانے میں یہ نظام بہت سخت تھا، لیکن جدیدیت کے بعد کچھ نرم ہو گیا۔ میں نے وید اور بھگوت گیتا جیسی کتابیں خود پڑھی، میں نے سنسکرت بھی سیکھی تھی، اس لیے میں اصل عبارتوں کا مطلب سمجھ سکتی تھی۔ لیکن جب میں نے ان کو پڑھا تو محسوس کیا کہ یہ تو خدا کا کلام نہیں، یہ تو سب انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، تضادات سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک بات پڑھو تو 1000 سوال ذہن میں آ جائیں اور کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ پھر جب میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا اور جانا کہ یہاں انسان کا مقام اور حیثیت اس کے تقوی سے ہے، نہ کہ اس کی نسل، ذات یا دولت سے، تو یقین مانیے دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ تصور ہی کتنا خوبصورت ہے۔ الحمدللہ اسلام میں سب برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے۔ میں آج بھی جب اسلام کے کسی ایک اصول پر غور کرتی ہوں تو دل کہتا ہے اللہ اکبر، یہ دین کتنا کامل ہے، کتنا حسین ہے۔ اسلام میں جو توازن ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ ہندو مت یا عیسائیت میں جدیدیت یعنی ماڈرنزم کی ضرورت تھی، کیونکہ ان مذاہب میں انسانی کمزوریاں شامل ہو چکی تھیں۔ مثلا ہندو مت میں ستی جیسی ظالمانہ رسم تھی، جس میں شوہر کی موت کے بعد بیوی کو آگ میں جل کر مرنا پڑتا تھا۔ عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی لیے وہاں اصطلاحات ضروری تھیں۔ لیکن اسلام کو کسی جدیدیت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دین پہلے دن سے کامل اور ابدی ہے۔ قرآن اور سنت میں وہ ہدایات موجود ہیں
جو ہر زمانے، ہر معاشرے کے لیے قابل عمل ہیں۔ اسلام خود ہی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو آج کے جدید دور میں بھی عملی، اخلاقی اور عادلانہ معاشرہ قائم کر سکتا ہے۔ اسلام میں ہر چیز منظم ہے، محفوظ ہے۔ قرآن مجید ہو، احادیث ہو، فقہ یا عقیدہ، ہر علم نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہر عالم کا سلسلہ سند اپنے استاد سے لے کر صحابہ کرام تک پہنچتا ہے۔ مثلاً جب میں نے عالمہ کا کورس کیا تو مجھے اپنی پوری سند پتہ ہے کہ میں نے کس استاد سے علم حاصل کیا، اس نے کس سے کیا، اس کے استاد نے کس سے سیکھا تھا، یہاں تک کہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنا سلسلہ پتہ ہے کہ علم ہم تک کیسے پہنچا۔ دنیا میں ایسا محفوظ علم کسی اور مذہب کے پاس نہیں۔ یہ سب جان کر میرا ایمان مزید مضبوط ہوا۔ اسلام نہ صرف دل کو مطمئن کرتا ہے بلکہ عقل کو بھی قائل کر دیتا ہے۔ یہی وہ دین ہے جو انسان کو جسم کے ساتھ روح کی زندگی بھی دیتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں، آج دنیا میں سب کچھ ہے، ترقی، ٹیکنالوجی، سہولتیں، لیکن روح نہیں ہے، اور وہ روح صرف اسلام کے نظام عدل اور ایمان سے واپس آ سکتی ہے۔ بس یہی کمی آج کے زمانے میں ہے کہ اسلام پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ اگر ہم سچائی کے ساتھ اسلام پر عمل کریں تو یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی، اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب اسلام پوری دنیا میں عدل اور امن کا نظام دوبارہ قائم کرے گا، انشاءاللہ۔ تو جب میں نے اسلام قبول کیا، کچھ عرصے تک میں خود سیکھنے اور سمجھنے میں مصروف رہی۔ میں اپنے ذاتی چیلنجز سے گزر رہی تھی، خود کو بہتر بنا رہی تھی اور دین کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے اسلام کو دوسروں تک پہنچانا شروع کیا، دوسرے غیر مسلموں تک، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری دعوت سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں پہلے غیر مسلموں سے کہتی تھی کہ اگر آپ کے ذہن میں اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے تو بلا جھجک مجھ سے پوچھیے۔ میں کہتی تھی کہ پہلے غلط فہمیوں کو دور کر لیتے ہیں، پھر اسلام کی خوبیوں پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کی خوبیاں تو اتنی زیادہ ہیں کہ میں ساری زندگی بیان کرتی رہوں تب بھی ختم نہ ہوں گی۔ میرا طریقہ یہی تھا کہ پہلے ان کے دل سے غلط فہمیاں نکالوں۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے میں نے خود اسلام قبول کیا تھا۔ میرے ذہن سے بھی جب غلط فہمیاں نکل گئیں تو اسلام کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں دہشت گردی، حجاب یا ایک سے زیادہ شادیوں جیسے سوالات ہوتے تھے۔ یہ وہی سوالات تھے جو کبھی میرے اپنے ذہن میں بھی تھے، اس لیے میرے لیے ان کا جواب دینا نسبتاً آسان تھا، کیونکہ میں نے خود ان کے جوابات تلاش کرنے میں بہت ریسرچ کی تھی۔ الحمدللہ بہت سی غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ گن نہیں سکتی۔ ہر واقعہ اپنی نوعیت میں منفرد ہوتا تھا۔ کچھ سوال تو اتنے دلچسپ ہوتے تھے کہ میں ہنس پڑتی تھی۔ ایک بار کسی نے مجھ سے پوچھا، کیا قرآن آسمان سے سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آ گرا تھا؟ میں ہنس کر بولی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ایسے بہت سے سوالات ہوتے تھے، کچھ بہت مزاحیہ، کچھ بہت سنجیدہ، مگر ہر سوال سے میں خود بھی کچھ نہ کچھ سیکھتی تھی، الحمدللہ۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا کہ لوگ عام طور پر اسلام کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ زیادہ تر لوگ اسلام کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں، میڈیا سے، خبروں سے، سوشل میڈیا سے، لیکن اصل میں وہ جانتے نہیں کہ اسلام ہے کیا۔ تو یہ تجسس ہی انہیں حقیقت جاننے پر مجبور کرتا ہے۔ اکثر وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام دہشت پھیلانے والا مذہب ہے یا عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ در حقیقت اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو عورتوں کو مکمل حقوق دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم پردہ کرتے ہیں تو شاید ہمیں آزادی نہیں، حالانکہ یہی پردہ دراصل ہماری آزادی ہے۔ یہ لباس ہماری عزت، سکون اور تحفظ کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی عورت خود اس کو پہنتی ہے تو وہ خود محسوس کرتی ہے کہ یہ کتنا قیمتی تحفہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عورتوں کو سچائی سے بتایا جائے کہ حجاب دراصل فائدہ مند ہے، یہ کسی مرد یا سماج کی پابندی نہیں بلکہ عورت کے اپنے حق میں ہے۔
اکثر لوگ عورتوں پر ظلم اور دہشت گردی جیسے 2 ہی سوال زیادہ کرتے ہیں۔ یہی 2 موضوعات زیادہ زیر بحث رہتے ہیں۔ چاہے بھارت ہو یا مغرب، میڈیا ہر جگہ یہی باتیں پھیلاتا ہے۔ اسلام کی دعوت دینے والوں کے لیے میرا کیا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سچائی اور دیانتداری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ میں نے سمجھا کہ ہمیں دعوت بالکل اسی انداز میں دینی چاہیے جیسے صحابہ کرام دیتے تھے، بلا جھجک اور اعتماد کے۔ اسلام مکمل دین ہے، اس میں کسی بات پر ہچکچانے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ اگر کسی سوال کا جواب ہمیں نہ معلوم ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز کا کامل جواب موجود ہے۔ ہاں، البتہ مسلمانوں کی نالج کم ہو سکتی ہے کہ خود انہیں اس کا جواب معلوم نہ ہو۔ جب کوئی شخص کسی خاص موضوع جیسے ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہمیں صاف اور اعتماد کے ساتھ کہنا چاہیے کہ جی ہاں، اسلام میں یہ جائز ہے، نہ کہ ہاں مگر اگر۔ لیکن ٹال مٹول سے کام لینے کے بجائے اعتماد سے جواب دیجیے۔ ایسا کرنے سے لگتا ہے کہ ہمیں خود بھی شک ہے، جبکہ اسلام میں ہر حکم کی کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ دراصل اللہ ہی دلوں کو اسلام کے لیے تیار کرتا ہے، ہم صرف پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اس لیے دعوت ہمیشہ مکمل ہونی چاہیے۔ اسلام کی پوری متوازن تصویر کے ساتھ ہمیں دفاعی نہیں ہونا چاہیے بلکہ پر اعتماد رہنا چاہیے۔ یہ احساس کمتری کہ ہمیں اپنی باتوں کا جواز دینا ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اسلام کی بنیاد سب سے مضبوط ہے، ہمیں کسی وضاحت یا دفاع کی ضرورت نہیں۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا کہ میں نے ہجرت کیوں کی، میں بھارت چھوڑ کر یہاں گیمبیا میں کیوں ہوں۔ میں یہاں 2022 میں آئی تھی، اس سے پہلے میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد 22-23 سال انڈیا میں ہی گزارے ہیں۔ اصل میں آپ تو جانتے ہیں کہ بھارت کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ شروع میں نے ملک چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہیں رہ کر مسلمانوں کے ساتھ ان کے حالات میں مدد کروں، دوسرے نان مسلمز کو اسلام کی تبلیغ کروں، مگر آہستہ آہستہ ہندو دہشت گردوں کی طرف سے میرا وہاں رہنا مشکل کر دیا گیا۔ پھر میں نے قرآن میں ہجرت کے بارے میں آیات پڑھیں، علماء سے مشورہ کیا اور جانا کہ اگر انسان اپنے دین پر عمل نہ کر سکے تو ایسے مقام پر جانا بہتر ہے جہاں وہ آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کر سکے۔ میں بھارت میں دعوت کے کام میں کافی سرگرم تھی۔ میں نے کئی اسلامی تنظیموں سے بات کی مگر سب لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ اب تو حالات خیر اور بھی خراب ہیں، مگر افسوس ان کا جواب یہ تھا کہ ابھی تو صرف سمجھوتا ہی کیا جا سکتا ہے تاکہ جان و مال محفوظ رہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہاں رہنا گویا ذبح ہونے کے انتظار جیسا ہے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر مارا جا رہا تھا، عورتوں کے حجاب اتارے جا رہے تھے، لڑکیوں کو حجاب کے ساتھ کالجز میں داخلے سے روکا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر دل بہت دکھتا تھا۔ میں نے علماء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ فی الحال تم ایک عورت ہو، تم کمزور ہو، اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت تمہاری ذاتی ذمہ داری ہے، جہاں تم دین پر آزادانہ عمل کر سکو وہاں جانا بہتر ہے۔ اسی لیے میں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ لیکن آج بھی میرے دل میں بھارت کے مسلمانوں کے لیے درد ہے، میں ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں، ان کے ساتھ ساتھ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی۔ جب میں بھارت سے جا رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ تم تو بس ایک محفوظ جگہ جا رہی ہو، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو سفر کرنے کے بھی قابل نہیں؟ کیونکہ کسی دوسرے ملک ہجرت کرنا بہت مہنگا ہوتا ہے اور یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، چاہے وہ کرنا چاہے بھی، اس کے ساتھ مالی اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، اوپر سے تمہیں اپنوں سے دور ہونا پڑتا ہے۔ آج بھی میرا اکثر پریوار انڈیا میں ہی ہے اور سال پر سال گزر جاتا ہے، ملاقات نہیں ہو پاتی، لیکن اللہ نے میرے لیے ہر قدم آسان کر دیا۔ الحمدللہ، میں نے سب کچھ اللہ کے لیے برداشت کیا۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اگر اللہ ہے تو سب کچھ ہے، کسی اور کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کو صبر، ایمان اور استقامت عطا فرمائے، انہیں محفوظ رکھے اور ہر حال میں کامیابی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ جنوبی ہندوستان میں جہاں سے میں ہوں یعنی کرناٹک، وہاں کی صورتحال نسبتاً بہتر ہے۔ کرناٹک کا دارالحکومت بنگلور ہے، وہ میرے شہر کے قریب ہی ہے۔
ابھی وہاں کانگریس کی حکومت ہے تو حالات کچھ بہتر ہیں، لیکن جب آپ شمالی ہندوستان جیسے یو پی، دہلی، مہاراشٹر، ہریانہ اور آسام کی بات کریں تو وہاں بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ ہزاروں مسلمان نوجوانوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان خبروں کو میڈیا پر دکھایا بھی نہیں جا رہا۔ میری بیٹی صحافی ہے تو ہمیں اندرونی ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے مسلمان نوجوانوں کو بلا وجہ گرفتار کیا جا رہا ہے اور یہ خبریں میڈیا پر نہیں آنے دی جاتی۔ اگرچہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے مگر کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ حقیقت تمام ہندوستانیوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ بھارت سرکار کیا کر رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں آسام میں تو ایک نیا قانون لایا گیا ہے کہ جو بھی 18 سال سے کم عمر میں شادی کرے گا اسے گرفتار کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ وہاں کی ثقافت کا حصہ تھا، جہاں مذہب کی قید سے آزاد مسلمان اور ہندو سبھی کم عمر میں اپنے بچوں کی شادی کرتے تھے۔ 13-14 سال کی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، لیکن اب سرکار صرف مسلمانوں پر کارروائی کر رہے ہیں۔ 14 سے 16 سال کی لڑکیاں جو شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں، ان کے شوہروں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب ان عورتوں اور بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ 3-4 ہزار مرد جیل میں ہیں، ان کے گھر والے بے سہارا ہیں اور سرکار اسے قانون کہتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ جب ان عورتوں سے بات کی گئی تو وہ خوش تھیں، انہیں اپنی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، انہیں اپنے شوہروں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب ان کے مردوں کو جیل میں ڈال کر پورے خاندانوں کو مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر 2022 میں یہ قانون بنایا گیا ہے تو اس کو لاگو بھی 2022 سے ہی ہونا چاہیے کہ آج یہ قانون بننے کے بعد جو بھی کم عمر لڑکی سے شادی کرے گا وہ گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس کو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب پر لاگو ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہو رہا اور اس قانون کا سہارا لے کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جیسے مسلمان بہت ظالم ہیں جو نابالغ بچیوں کے ساتھ اتیاچار کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو وہاں کے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اوپر سے انہیں ہی ظالم اور برا دکھایا جا رہا ہے۔ بہرحال کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ انڈیا میں مسلمانوں پر جو اتیاچار کیا جا رہا ہے اس پر روزانہ گھنٹوں گھنٹوں ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ کیسی یونیورسٹی کے نوجوان کو پولیس نے صرف اس لیے گرفتار کر لیا کہ اس نے فلسطین کے حق میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی، اور ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، لاکھوں واقعات ہیں جو کبھی میڈیا پر نہیں آتے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مگر میں اس دعا کے ساتھ ویڈیو ختم کرتی ہوں کہ اللہ بھارت کے مسلمانوں اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں آزادی سے اسلام پر عمل کرنے کی سہولت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔